वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल के अंदर तब्दीली नज़र आ रही है। पीडीएम की तहरीक है, अपोजिशन के इस्तीफ़ों का शोर है और नैब की गिरफ्तारियां, तीनों इशूज़ ही जो हैं बहुत अहम हैं। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन की एक और अहम शख्सियत ख्वाजा आसिफ साहब की नैब के हाथों गिरफ्तारी हुई। उनको नाजायज़ असासे बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब के बाद ये पिछले 18 महीनों के अंदर एक और बहुत अहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा की गिरफ्तारी है। ये गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त में हुई है जब पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं वो अपने अरकान पार्लियामेंट को ये कह चुकी हैं कि इस्तीफ़े पार्टी लीडरशिप के पास जमा करवा दें 31 दिसंबर तक, और तारीख़ जो है ये डेडलाइन जो है बहुत क़रीब है। इसके साथ साथ पीडीएम ने एक और डेडलाइन भी दी है और वो है 31 जनवरी की, जब तक उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। और इसके बाद वो अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि हुकूमत कह रही है कि नहीं होगा, तो फिर पीडीएम लॉन्ग मार्च का फ़ैसला करेगी। इसी तनाजुर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक बहुत अहम फैसला सामने आया है। पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास हुआ और इजलास में ये फैसला किया गया कि जो सेनेट इंतखाबात हैं उनके अंदर हिस्सा लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ऐलान किया इस हवाले से और कहा कि ये जो फैसला है जमात का, इसको अब पीडीएम के सामने रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मज़ीद ये भी कहा कि अगर तमाम पीडीएम की जो जमातें हैं वो मिलकर पार्लियामेंट के फोरम से हुकूमत का मुकाबला करेंगे तो ये बेहतर होगा। दूसरी तरफ नवाज़ लीग के अंदर भी इस्तीफ़ों के हवाले से, सेनेट इंतखाबात के हवाले से सोच विचार जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इजलास इसी हवाले से कहा जा रहा है हो रहा था जब ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी हुई, मगर अभी तक कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया। तीसरी बड़ी जमात जो पीडीएम की, अगर उसकी बात की जाए तो जेयूआई का एक इख्तलाफी ग्रुप जो है वो सामने आ गया है, और ये एक डेवलपमेंट जेयूआई के हवाले से, और दूसरा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है सेनेट इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने का, इस हवाले से हुकूमत ये कह रही है कि उनको एक बहुत बड़ा सियासी रिलीफ मिल गया है। मगर साथ साथ इस हलचल के, इन सारी एक तब्दील होती हुई सूरत हाल के, अभी भी बहुत बात हो रही है ग्रैंड नेशनल डायलॉग की। मगर क्या पीपीपी का जो ताज़ा फैसला है और साथ में ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी है, इसके बाद क्या पीडीएम के अंदर हम कह सकते हैं कि पीडीएम की जो तहरीक है वो कमज़ोर पड़ गई है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। ये मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, ये रुकन हैं पंजाब असम्बली के, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। नफीसा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि जो फैसला कल हुआ आपकी सीईसी के इजलास के अंदर, तो क्या यही सबसे अहम फैसला था कि आप लोग पार्लियामेंट का जो फोरम है वो नहीं छोड़ेंगे, सेनेट इंतखाबात के अंदर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे, या इसके अलावा भी कोई अहम ऐसे फैसले हुए हैं जिनका बिलावल भुट्टो साहब ने कल इतना भी बताया नहीं जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, सीसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो आला फोरम है, और उसमें जो फैसला साजी होती है, क़यादत को यकीनन ये मैंडेट है कि वो डे टू डे फैसले करें, लेकिन जब ये इस किस्म के अहम फैसले होते हैं तो सीसी से रुजू किया जाता है, और सीसी पार्टी को गाइड भी करती है और आपस में इंटरनल बहस भी होता है। बहुत तवील बहस हुआ, लेकिन उसके जो फैसले हुए वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद आकर आप लोगों को सुनाए, मीडिया को सुनाए, जिसमें यह है कि पीडीएम का बयानिया जो है उसके हम साथ खड़े हैं। पीडीएम का जो एलामिया था, जो एक्शन प्लान था, जो उसमें 6 या 7 नुकात थे, उन नुकात के हम साथ खड़े हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मीडिया हाइप हो, या इसको हम क्या समझें कि इस्तीफे जो एक हमारा आखिरी हथियार था उसको सैरे फहरिस्त लेके आया गया। हालांकि वो हमारा लास्ट और डिसाइसिव वेपन है, और उससे पहले हमें अपनी एजिटेशन जो है उसको बढ़ाना है, उसको वार्म अप करना है,
ہمیں اساتذہ سے ملنا ہے، ہمیں ہاریوں سے ملنا ہے، ہمیں جو ٹریڈرز ہیں ان سے ملنا ہے، سب سے رجوع کرنا ہے، لانگ مارچ کی طرف جانا ہے، پارلیمنٹ کے اندر تحریک جو ہے اس کی ایک نو کانفیڈنس موشن کی صورت میں، صدر کے خلاف امپیچمنٹ کی صورت میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا کہ آپ کی یہ ساری موبلائزیشن ہوئی ہے اور آپ ہے تو وہ پھر استعفوں کی صورت میں ہوگا۔ ہم آج بھی اس بیانیہ کے ساتھ، اس اعلامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن استعفوں کے اوپر جب تک فیصلہ ہو، کیا ہم میدان خالی چھوڑ دیں، کیا ہم واک اوور دے دیں، کیا ہم اپنے الیکٹوریٹ کو گراؤنڈ پہ چھوڑ دیں کہ وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو جائے، کیا ہم سینٹ، اینڈ پلیز مائنڈ یو ایک چیز جو بالکل پاکستان صحیح کے نفیسہ عوام صاحب، کو اہم بتانا بات ہے، ذرا ملک احمد خان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں۔ ملک صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ تو سامنے آ گیا، بٹ سر آپ یہ بتائیے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کی عوام کو شاید یہ بتانا اس وقت ضروری ہوگا کہ اسمبلیاں جب تحلیل بھی ہوتی ہیں، گورنمنٹ اگر آج ڈیسائیڈ کرے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں گی تو سینٹ پاکستان کے آئینی ڈھانچے میں مستقل ادارہ ہے، وہ آپ کو ٹرانزیشن دیتا ہے، تو سینٹ کہیں نہیں جاتا، اور اگر کل کو حکومت تبدیل بھی ہوتی ہے تو سینٹ وہی رہے گی۔ سپوزنگ آج عمران خان ڈیزالو کر دیتے ہیں ہاؤس، سینٹ رہے گا، سو سینٹ میں نو پارٹی کین افورڈ ٹو اسٹے آؤٹ آف دا سینٹ، دیٹ از مائی پوائنٹ۔ جی سر ملک صاحب، سینٹ کے انتخابات میں حصہ بھی لینا ہے، استعفوں کا معاملہ بھی ابھی فیصلہ آپ لوگوں نے نہیں کیا، وقت ہے اس کے اندر، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں سیریسلی لیں جو ڈیڈ لائن آپ نے ان کو دی ہے؟ جی بہت شکریہ عارفہ۔ دیکھیں یہ بیسکلی میں آئی ایگری ود واٹ نفیسہ بی بی سیڈ، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تو یہی ہے، یعنی اگر آپ سینٹ کو بھی ختم کر لیں گے تو پھر ایک آئینی بحران ایسا ہوگا کہ پھر سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، یہاں تک تو درست ہے۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو اے پی سی کا پہلا اعلامیہ جس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ تحریک پی ڈی ایم کے نام کے ساتھ اپنی تحریک کو چلائے گی اور اس کے یہ نکات ہوں گے، تو ان میں باقی نکات کے ساتھ استعفوں کا بھی ایک معاملہ تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ یہ استعفے انیشلی صرف اپنی لیڈرشپ کو دیے جائیں گے، اور جب متفقہ طور پہ یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سمجھے گی، سربراہی جو ان کی کمیٹی یا اجلاس ہوگا کہ یہ استعفے اب متعلقہ اسپیکرز کو دے دینے چاہیے، تو تب وہ دے دیے جائیں گے۔ لیکن سم ہاؤ یہ ایک معاملہ، باقی ساری بات پیچھے رہ گئی اور استعفوں کی بات سامنے آ گئی۔ اب ٹھیک ہے، میری ایک پوزیشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ اس کو جتنی جلدی ختم ہو اتنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک ون پارٹی رول کے طور پہ قائم کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے یہ نیب ہے، ان کو آپریشن کا ٹول کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے۔ آپ ابھی کل خواجہ صاحب کی گرفتاری کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور ان کو ایسے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے جن کے جواب ابھی تو وہ نیب کے لا بھی اس طرح سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ اتنی آربیٹری اریسٹ کر لیں۔ آپ نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے، اگر کوئی کوسچنز آپ نے اٹھائے ہیں تو ان کے سوالوں کے جواب آپ تک آ رہے ہیں، اور اس کے بعد تو پھر جوڈیشل انٹرونشن فردر ریکوائر کرتی ہے کہ آپ اس کو جو آرڈر پاس کریں اس کی کوئی لیگیلٹی بھی ہونی چاہیے، اس کی ایٹ دا فیس آف اٹ صحیح چلے کچھ تو ہو، تو اتنی آربیٹری مینر میں ان کی اریسٹ کرنا، تو یہ ساری بات ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، بہت بڑی مشکلات میں اضافہ ہے۔ جس کو یہ پروسیکیوشن کہتے ہیں وہ پرسیکیوشن ہے، جس کو یہ ریفارمز کہتے ہیں وہ انیبلٹی ٹو پرفارم ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری گڈ گورننس ہے وہ ایبسولوٹ مس گورننس ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ہمارا خیال ہے کہ لوگوں کی تکلیف میں اضافہ، آئینی معاملات کو حل نہ کر پانے کی ان کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہونے کی بات ہے۔ تو یہ مطلب کیا کر سکتے ہیں، یہ جو حکومت اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر پا رہی تو وہ سیاسی کردار کیا ادا کر پائے گی۔ تو ہمارا یہ ماننا تھا کہ اس میں سے جتنی جلدی نکلا جائے اتنا بہتر ہوگا، اور ریزگنیشنز اس کی سب سے افیکٹو ٹول ہیں،
تو ٹھیک ہے، پھر اگر اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ایک پرنسپلی ایگریڈ پوزیشن ہے جو پیپلز پارٹی کل کہہ رہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا متفقہ طور پہ ہوگا. اور سی سی نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنی لیڈرشپ کو یہی دی ہے کہ جب وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جائیں تو وہاں بیٹھ کر وہ اپنی سی سی کی رائے آگے رکھیں. مے بی وہ کسی ایک پوائنٹ پہ کنورج کر دیں، کل کو کسی ایسے ٹائم پہ بیٹھ کے بات ہو جائے آج سے 4، اور پھر اس میں کوئی وقت کا تعین ہو سکتا ہے، مزید بات چیت ہو سکتی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھ رہا کہ جو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا مناسب تاثر ہے. یہ تو بیسکلی وہی اے پی سی کا اعلامیہ تھا جس پہ اوپر بات ہوئی اور پیپلز پارٹی نے وہ بات کی. مے بی ہم کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ زیادہ بہتر ہے. مے بی پیپلز پارٹی کہنے میں اور کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ جو کل بلاول صاحب نے کہا کہ یہ تحریک اسمبلیز کے اندر آنی چاہیے، اور کتنی تن میجورٹی کے ساتھ یہ ان کی گورنمنٹس ہے. پنجاب کی تو بہت ہی فریجائل ہے. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سٹینڈز یونائٹڈ تو کوئی تھوڑی بہت فگرز کی بات ہے، لمبی بات ہی نہیں ہے. تو اس میں ان ہاؤس بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے اندر ہوں گے. دیر آر سو مینی آپشنس کہ اس گورنمنٹ کو دھکا لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. جی سر، ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر ودید اقبال صاحب، ایک سینئر رہنمائی پاکستان تحریک انصاف کے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب سے، نفیسہ شاہ صاحبہ سے اور ملک احمد خان صاحب سے، اور ہم سیاسی صورتحال اور جو گزشتہ روز کے اندر فیصلے اور ڈیولپمنٹ سامنے آئے ان پہ اس حوالے سے بات کریں. سینیٹر صاحب، کل پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ سینیٹ الیکشنز کے اندر حصہ لیں گے. ور یو گائز، مطلب کہ کیا حکومت کو اندازہ تھا کہ یہی ہوگا، یا آپ لوگوں کو کوئی خدشہ تھا کہ یہ سچ مچ سینیٹ الیکشنز کا بھی بوائیکاٹ کریں گے؟ ایکچولی جی وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی انٹرسٹ ان دس. مطلب کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں تھی کریں نہ کریں، بلکہ ہم نے تو کہا تھا کریں. ہم نے تو للکارا تھا، ہم نے تو ان کو ڈیئر کیا تھا، ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ کریں، ہم دیکھتے ہیں استعفے. اور یس، ہم تو ایک لحاظ سے اگر تھوڑا سا اگر دلچسپی تھی بھی اس میں تو یہ تھی کہ اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں صوبائی اسمبلیوں سے تو سینٹ میں تو میدان کھلا ہو جائے گا، وہ تو واک اوور ہوگا ہمارے لیے. وہ تو بڑی خوشی کی بات تھی. اچھا، سو آپ کو مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے؟ ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، میری عرض یہ ہے کہ ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی بالکل، بلکہ ایک لحاظ سے اٹ واز ایز ایکسپیکٹڈ. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا 2 یا 3 دن پہلے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ یہ جو استعفوں والا سلسلہ ہے، اگر یہ واقعی اگر انہوں نے ان کا اپنا اندازہ، وہ بھی بڑی عرصے سے سیاست میں رہے ہیں اور سٹرگل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کی سوچ کیسے ہوتی ہے. کینڈیڈیٹس جو کہ اتنا محنت کر کے اور پھر اس کے علاوہ وسائل استعمال کر کے جب منتخب ہوتے ہیں قومی یا صوبائی اسمبلی میں، تو وقت سے پہلے اگر ان کو ان کے عہدوں سے ان کی زبردستی محروم کر دیا جائے بائی دیئر پولیٹیکل پارٹیز، تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا، فارورڈ بلاکس بن جائیں گے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ استعفوں والا کام حکومت کو، ہماری پارٹی کو، پرائم منسٹر کو، کیبنٹ سارے ساتھیوں کو توقع یہی تھی کہ یہ گدڑ بھگتی ہے. کیونکہ خود بھی بھگت چکے نا عمران خان صاحب، جب آپ کے بھی لوگ کچھ ٹوٹے تھے جب آپ لوگوں نے استعفے دیے تھے. سر 3-4 لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا. یہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تھی تو دیٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن بی دیٹ ایز اٹ میں، پرائم منسٹر نے تو کہا تھا اس کیس میں، کہنے کا ان کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایک لفظ ہوتا ہے گدڑ بھبکی، وہ شاید پنجابی کا لفظ ہے یا اردو میں اس کا محاورہ ہے شیر آیا شیر آیا. تو یہ کس طرح کا شعر ہے ہم نے دیکھ لیا ہے، میننگ کہ ویسے ہی اصل میں اس پہ کبھی ڈیلیور نہیں ہونا تھا. اور جہاں تک بھی نعرے لگائے تھے اور مریم نواز صاحبہ نے لگائے تھے کہ جی آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہم استعفے دیں گے اور آپ اس پہ ضمنی انتخاب کرا دو گے، اتنے 100 سیٹوں پہ ضمنی انتخاب کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا بقول ان کے. اور پھر یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہو ہم ایک بار یہ استعفے دے دیے ہوئے ہم نے تو ہم کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یا ہم، میں نے بائی دا وے یہ محاورہ ایک پروگرام میں استعمال کیا تھا، آپ کے شاید کالیگ ہی تھے فہد حسین صاحب جی، تو انہوں نے مجھے اس پہ بڑی میری سرزنش کی تھی. یہ چوڑیاں پہن کے، ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں والا محاورہ میں نے استعمال کیا تھا کسی کانٹیکسٹ میں. تو فہد حسین صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ بڑا سیکسسٹ محاورہ ہے، یہ بڑا جسے کیا کہتے ہیں اردو میں اس کا لفظ میں نہیں سمجھ سکتا، وٹ ایور اٹ از، یہ جنسی تعصب پیدا کرنے والا قسم کا وہ ہے، جینڈر بائس کا. اور انہوں نے اتنا زیادہ اس پہ مجھے کہا، ایک طرح سے سرزنش کی
کہ میں نے ان کو آن ایئر کہا, میں نے کہا جی فہد صاحب, کیونکہ میرے وہ اسکول کے دوست بھی ہیں, میں نے کہا سوری جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, میں کوئی اور محاورہ استعمال کر دیتا ہوں, تو اس کا میں نے کوئی نیم البدل پیش کر دیا. بٹ جسٹ ٹو کم ٹو دا پوائنٹ, یہ ساری اتنی لمبی, اتنے اونچے اونچے بلند بانگ دعوے اور بلند بانگ دعوے اور یہ سارا کچھ, اور نکلا کیا؟ جس طرح مولانا فضل الرحمان کہتا ہے نا, کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. نفیسہ صاحبہ کل جب آپ لوگوں کی سی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو لانگ مارچ کے حوالے سے بھی ذرائع سے خبر چلی کہ شاید کچھ جو آپ کے اراکین ہیں انہوں نے اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اگر لانگ مارچ ہونا ہے تو نواز شریف صاحب واپس اور خود اس کو لیڈ کریں. تو کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی میٹنگ کے اندر, اور کیا آپ لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ لانگ مارچ میں بھی جو حصہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اگر لے گی تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوں گی؟ دیکھیے, پہلے تو میں ولید اقبال صاحب کو رسپونڈ کروں گی جو انہوں نے استعفوں کے معاملے میں بات کی. میں ان کو یاد دلاؤں گی کہ جس طریقے سے انہوں نے استعفے دیے, خدا نہ کرے کہ وہ ہم اس بات کو فالو کریں. ایک طرف سے تو استعفے دے دیے انہوں نے, دوسری طرف یہ چھپتے پھر رہے تھے. اسپیکر صاحب ان کو ڈھونڈ رہے تھے, بتائیں آپ نے حقیقی استعفے دیے ہیں, تو یہ مل نہیں پا رہے تھے, کوئی کدھر چلا جاتا تھا, کوئی کدھر چلا جاتا تھا. اور جو ٹائم یہ اسمبلیوں سے غیر حاضر رہے, جو یہ بینڈ باجا بجاتے رہے کنٹینر پر چڑھ کے, وہ ٹائم کی پھر انہوں نے سیلریز بھی لی. یہ دیکھیں ان کی ایتھکس کیا ہے کہ نہ انہوں نے صحیح طرح استعفے دے پائے, وہ انہوں نے ایک سٹنٹ کی طرح استعمال کیا, نہ وہ صحیح طرح اسمبلی میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. پھر یہ تنخواہیں خود خان صاحب نے بیٹھ کے تنخواہیں لی ہیں, ان سے یہ واپس کرانی چاہیے حقیقت میں. تو یہ ان کی جو سیاست ہے اس کا ماڈل آپ کے پاس ہے. ہم جب فیصلہ کریں گے استعفوں کا, وہ اس وقت ہونا چاہیے, وہ سیریس ہونا چاہیے اور افیکٹو ہونا چاہیے. جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہم اپنے میدان نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو وہ پلیزر نہیں دیں گے کہ یہ چھوٹا موٹا فورم کر کے آرڈیننسز کے ذریعے اور اسمبلیوں کو یرغمال بنائیں. جہاں تک سی سی کی بات ہے, دیکھیں پارٹی میں کئی سارے ارکان ہیں, سی سی ہماری بہت بڑی ہے, اس میں باتیں جو ہوئی ہیں وہ انٹرنل پارٹی کا ڈائنامک ہے کہ کیا بات ہوتی ہے. لیکن وہ باتیں جو ہیں اس پہ میں اس کی نہیں ہوں کہ میں کمپیٹنٹ یا پھر میں ہماری انٹرنل باتیں جو ہیں وہ شیئر ہوں, کسی کے کیا ویوز ہوئے, کسی کے کیا ویوز ہے. فائنل اس کا جو خلاصہ ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آپ کو دے دیا. تو باقی یہ جو ساری میں یہ سیفلی کہہ سکتی ہوں کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم میں ہمارے سارے سٹیکس ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی جمہوریت کے لیے اور جمہوری جو ہمارا اس ملک کا ڈھانچہ ہے اس کے لیے اس قسم کے الائنسز بنائے ہیں, ان کو لیڈ کیا ہے, ان کو چلایا ہے. تو ہمارا بہت زیادہ سٹیک ہے اس میں, اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اس قسم کے جعلی اور سلیکٹڈ لوگوں کے جنہوں نے اس ملک کے 20 کروڑ عوام کی جیب کتری کی ہے, ان کا جینا اجیرن کر دیا ہے, ان کا مرنا مہنگا کر دیا ہے, ان کے خاتمے کا علاج پی ڈی ایم ہی ہے. جی ملک صاحب, اب پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جو فیصلہ آیا ہے سامنے, اس کے بعد اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلے ہو جائے, اس میں بھی تاخیر ہو؟ تاریخ تو ویسے ابھی تک اس کی نہیں سیٹ تھی, بٹ لگ رہا تھا کہ شاید فروری میں ہو جائے, بٹ کچھ لوگوں کا خیال ہے اب وہ بھی تاخیر کا شکار ہوگا. اچھا دیکھیے عارف, اب میرا اس میں کہ یہ تحریک جو ہے اس میں فیزز آئیں گی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ پولیٹیکل کویسچنز ہیں, وہ تحریک انصاف کی جو یہ حکومت ہے اس سے تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی سیاسی بات کریں گے, کیونکہ یہ مکمل طور پہ غیر سیاسی افراد پر مشتمل ایک گروہ ہے, اور یہ جو بھی کریں گے اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ سیاسی انتقام ہو, یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہٹ دھرمی کی پوزیشن لیں اور اس کے بعد اس پر قائم رہیں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے جتنی محنت عمران خان اور ان کی ٹیم کر رہے ہیں یہ کرتے چلے جائیں گے. لیکن یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ جو جینون پولیٹیکل فورسز ہیں وہ جب بھی اپنے کسی نقطے پہ کھڑی ہو جائیں گی تو پھر یہ حکومت اس کو
सहार नहीं सकेगी, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट अपहिल टास्क है, इसमें बड़ी चीज़ें सोचने की होती हैं। पीपल्स पार्टी, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, तो दैट्स द बेस्ट डिसीजन दे हैव टेकन यस्टरडे। उनके पास एक सिंध की हुकूमत है, उनको बिल्कुल लेजिटिमेटली इस गवर्नमेंट को जिस तरह की रजीम है, ये तो फिर सिंध की हुकूमत से निकाल के वहाँ भी पीटीआई के कुछ लोग बिठा देंगे जो उनके क्रॉनीज के तौर पे काम करेंगे, बेशक असेंबली हो या ना हो, वो चलाते जाएंगे। तो वो तो एक कोई किसी आईनी बात की कदर कर ही नहीं रहे, किसी आईनी मामले की उनको परवाह नहीं है। वो गवर्नमेंट के बैठे गवर्नर राज के सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट इस आपकी बातों से ये लग रहा है कि जैसे यू डिसएग्री विद पीडीएम के कुछ लीडर्स थे, खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जिनका ख्याल था कि आप अगर इस्तीफे सब देंगे तो फिर एक सिस्टम जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप उस व्यू से अग्री नहीं करते। नहीं, देखिए, मैंने अरफा आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू विद इन द पार्टी बिल्कुल पब्लिकली, क्योंकि ये बड़ी एक जेन्युइन पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात है। यानी आपने ये पीडीएम का क़याम इसलिए नहीं किया कि ये सिर्फ इमरान खान इज़ नोबडी इन दिस। आपका मामला ये है कि आप चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, फॉर वंस एंड ऑल ये सेटल हो। आप ये चाहते हैं कि आपकी ये ओप्रेसिव रजीम का दोबारा इस मुल्क के अंदर मामला ना हो। आप ये चाहते हैं कि आपकी हुकूमतों को एक वजह या दूसरी वजह पर इस तरीके से पैरालाइज ना कर दिया जाए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अभी आपके पास हो और 6 माह कबल आपको बिल्कुल बहादुर शाह जफ़र बना के बिठा दिया जाए और आपका अपनी हुकूमत के होते भी हुकूमत ना हो। और फिर आप ये भी देखें कि जो जिस तरीके की ये एक सिविलियन टर्फ के ऑक्यूपाई करने की सिविलियन बालादस्त, तो ये किसी ऐसे नुक्ते पे लड़ाई आके रुक नहीं सकती। ये तो एक ऐसी पोजीशन से गुजरेगी जिसमें आपको बड़ी बड़ी कॉन्सेप्चुअल लड़ाई लड़नी है, जिसमें बड़ी फेजेस आएंगी। तो आई प्रिंसिपली एग्री टू दिस कि आप जो बात कर रहे हैं उस बात में आपकी जद्दोजहद बड़ी है। आप इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, सीना सफर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त पूरी जमात इंटैक्ट है, उसमें कोई ग्रुप्स नहीं बन सके, बड़ी कोशिश के बावजूद, हुकूमती पूरी कोशिश के बावजूद कोई ग्रुप्स नहीं बन सके। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी स्टेजेस से वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सेनेटर साहब, इस्तीफे तो अभी तक नहीं आए, बट सर एक ये भी है, और अब अगर अपोजिशन की जमातों से इस वक्त एक एफर्ट आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं स्टेबलाइज कर रहे सिस्टम को, तो सर अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि कुछ सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें। ये अब आप लोग जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि ये शेर थे देख लिया ये वो, तो अब सर इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना। आई मीन व्हेन आर यू गोइंग टू मेक द एफर्ट टू रीच आउट टू द ऑपोजिशन? देखें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत का काम है। वो ग्रैंड स्टैंडिंग तो फिर सब करते हैं ना जी। देखें, तो सर कर ली ना, आपने अब आगे भी चले। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर या चेयरमैन पीटीआई ने अगर कोई किसी किस्म की बात आज कल परसों की होती, इन पास्ट में कह रहा हूँ, या आप अपने अपोजिशन के वक्त में की होती, तो वो उसके फुटेज निकाल के दिखाते हैं लोग और बताते हैं कि जी आपने ये कहा, तो फिर हम क्यों ना उनको जिस तरह कहने का देखा शेर किस तरह का था, आगे भी तो वो तो ठीक नहीं। ये तो इस तरह प्रोग्राम में तो ये बात चलती है। पीछे बिहाइंड द सीन्स जब वो दुरानी साहब ने को ट्रैक 2 की भी वो बात की, देखिए हुकूमत ने, तो क्या दुरानी साहब आपकी तरफ से पैगाम लेके गए? नहीं, मैं कह रहा हूँ एलानिया जब हुकूमत को तो उनको पैगाम ले जाने की जरूरत नहीं थी। बात हुई है, क्या है मकाना बात है, वो अपनी मर्जी से कर रहे थे। जब हुकूमत एलानिया कह चुकी हुई है कि जी हमारे दरवाजे खुले हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ असल में वो ये है कि मुझे थोड़ा सा मैं महजूज हो रहा था। मलिक साहब वैसे दोस्त हैं, हमारे पेशे से भी ताल्लुक रखते हैं और सब कुछ, और लाहौर के वो अवाइल में इलेक्ट हुए हैं। ये जो इन्होंने अल्फाज चुने कि ये दिस इज, आई थिंक ही सेड, ये इनके आई कोट, ही सेड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन कि जी हम इस्तीफे नहीं दे रहे। अब ये आप अभी पिछले ही चंद हफ्तों की फुटेज मेरी भी और इन दोस्तों की भी निकाल के देख लें, इस्तीफों पे बिल्कुल एक और बात हो रही होती थी। और वैसे मैं मुसलसल ये कहता रहा कि मुझे लगता है, मैं यकीन से कहता हूँ, मेरा दिल कहता है कि पीपीपी वाले कभी इस्तीफे नहीं देंगे, और कभी वो सिस्टम में स्टेक होल्डर हैं, वो उनकी हुकूमत है सिंध में, वो कभी, अब आज ये उनके एलाइज भी यही कह रहे हैं। सर अच्छी बात है ना सिस्टम के लिए, आपकी हुकूमत के लिए कि हर कोई सिस्टम में रह रहा है, वो जरा उसको अब आप स्टेबलाइज करने की जिम्मेदारी तो आप देखें। अब ये है कि हुकूमत ने कभी भी, और अब मैं फिर दोहरा रहा हूँ,
حکومت نے, ہماری پارٹی نے, ہمارے الائز نے, ہمارے اسپوکس پرسنز نے کبھی یہ نہیں کہا کہ the doors on negotiation اور discussion are shut, بلکہ اس کو ایک مزید پرسپیکٹو بھی دیا ہے کہ جی دروازے مسلسل کھلے ہیں. ایک دو ٹاپکس کا وہ نو گو ایریاز ہیں, دوسرے علاوہ اس کے قومی سلامتی کے حوالے سے, عوام کے ملک کی بہتری کے حوالے سے, ملک کو زیادہ مضبوط, عوام کو زیادہ خوشحال بنانے کے حوالے سے ہر ایک دام پہ the doors are open and the forum has also been specified کہ جی پارلیمنٹ میں آگے کریں. اور اس میں یہ تو ان کو تو یہ بڑی شکایت ہے نا, کو لوور کریں, صرف دروازہ کھولنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. ٹیمپریچر اور یہ سب نہیں. اور ایک میں محاورہ عرض کر دوں کہ انگریزی کا بھی اردو کا بھی. اردو کا محاورہ ہے کہ جی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اور انگریزی کا محاورہ ہے it takes two to tango. آپ بھی جانتی ہوں تو یہ ساری بات ہے, کچھ ادھر سے ہو کچھ ادھر سے ہو, اس میں کوئی بات نہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بلینک چیک ہے, کوئی بلینک چیک نہیں. آپ سے حکمرانی نہیں ہوگی, پلیز پلیز فائنڈ دیم سم ون ٹو ٹینگو. یہ ٹینگو کیا ہوتا ہے ناظرین کو تو بتائیں. تالی بھی نہیں نفیسہ صاحبہ, آپ کے خیال میں صرف ٹینگو ہی ہو سکتا ہے, تالی بجنے تالیاں بجائیں گے یا ٹینگو کریں گے, بس بینڈ باجا پارٹی. نہیں, ان دونوں کاموں کے لیے دو سائیڈ چاہیے ہوتی ہیں نا جی. ہم تو ایک سائیڈ ہے, ایک ہاتھ تالی نہیں بجا سکتا, نہ ہی ایک بندہ ٹینگو صاحب. پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ٹینگو پاکستان مسلم لیگ نواز سے کرنا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے کرنا ہے؟ تین سے دونوں سے تو نہیں ہو ٹینگو تو ایک استعارہ ہے, ایک میٹافور ٹانگا پارٹی لے لیں ٹینگو کرنے کے لیے. ایک طرف اپوزیشن, ایک طرف گورنمنٹ. وہ کہہ رہی ہے کسی ٹانگا پارٹی سے. جی ملک صاحب, آپ کیا ٹینگو کرنے کو تیار ہیں سر؟ نہیں جی, میرا تو دیکھیں یہ جو بھی ولید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹینگو بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور تالی بھی بجانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا, جب معاملہ جھگڑا کس چیز پہ آ کے, جھگڑا اس چیز پہ ہے کہ ہمارا اس سارے سلسلے میں کچھ بنیادی اصولی باتوں پر ان سے اختلاف ہو گئے. وہ اختلاف کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل ڈیموکریٹک سسٹم کی نفی کر رہی ہے یہ گورنمنٹ. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کو صرف حکومت چلا سکتی ہے, اپوزیشن نہیں بھی ہوگی تو چل جائے گی. غلط کر رہی ہے. یہ آئین کے صرف ان حصوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں جن کی یہ ضرورت سمجھتے ہیں. باقی آئین سارا جو پہلا چیپٹر ہے خاص کر فنڈامنٹل رائٹس کا, ولید صاحب سے بہتر اس کو کوئی نہیں سمجھتا, اس سارے کو انہوں نے ہیلڈ ان ابینس کر دیا ہے. دوسرا کولڈ اسٹور ہے, دوسرا اس کو اب سب سے بہتر آپ دوسرے چیپٹر کا پارٹ 1 ہے. پارٹ 1 جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ تو بالکل آپ ویسے نہیں, ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ پہلے 40 آرٹیکلز پہ اگر عمل درآمد ہو جائے, اور وہ لا پروفیسر بڑے اچھے رہے ہیں تھرو آؤٹ. اچھا نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ تو لیکن وہ کہتے ہیں پہلے 40 آرٹیکل پہ عمل درآمد ہو جائے تو ویل بی اے ٹرو ویلفیئر اسٹیٹ. شاید ملک صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیکاز وی آر آل لائرز. ہم لا پروفیسرز بھی رہے ہیں, لائر بھی رہے ہیں. نہیں میں ولید, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جی, میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس کا جو معاملہ ہے اس کو تو آپ نے بالکل, آپ کی حکومت کے نزدیک ان کا تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے نا. ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرائے. جو آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری کو دوست بن کے کیا, دیکھیں نا, آپ کی پوری, میں بتاتا ہوں, آپ سن تو لیں, میں سن تو لیں, میں بتاتا ہوں کیا کیا آپ نے. ڈاکٹر طاہر القادری کا آپ نے پورا جو مقدمہ تھا اس کا پیپلز جتنا تحریک انصاف نے اس کو پولیٹیکلی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا, ان کو ساتھ لے کر گئے, ان کی مین فورس کو یوز کیا, ان کے کارکنان کے ساتھ جا کر وہاں پر بیٹھے. آپ کے تو کوئی نہیں تھے, وہی کارکنان جو تھے وہ آپ کی وہاں پہ بیٹھنے کی ریزننگ بنے. اسی مقدمے پر آپ نے پوری عمارت کھڑی کی, ان سے وعدہ کیا کہ آپ کے اس کیس کو ہم دیکھیں گے, اور ساری غیر قانونی اور غلط باتیں ان کے ساتھ آپ نے کمٹ کی. اور جب وقت آیا تو اس کے بعد مڑ کے بھی آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا. آپ نے پولیس افسران کے ذمے لگایا تو انہوں نے جا کے عمران خان کو آپ سے کیا جواب دیا. ڈاکٹر طاہر القادری آپ کی حکومت کے دور میں ایک دفعہ, یہ تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی, آپ کے ساتھ مل کے وہ جدوجہد کرتے رہے. اب وہ مقدمہ کہیں اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں ہوتی؟ اب وہ کس کورٹ میں پڑا ہے, کس تفتیش کے مراحل میں ہے, اس میں جو ملزمان تھے, جو مجرمان تھے آپ کے نزدیک, ان کی کیا حیثیت ہے, وہ کہاں پر ہیں. تو وہ کیس کی مطلب یہ نہیں, تحریک انصاف نے جس طرح سے ڈاکٹر طاہر القادری, ویسے تو خود بھی اسی شوق سے گزرے کہ انہوں نے بجائے کہ وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں
فیکٹ فائنڈنگ جو تھی وہ درست ہوتی. کیوں چاہ رہے ہیں کہ ایک اور کیس آپ کی قیادت میں نہیں چاہ رہا, میں سمپل کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے وہی کیا ہے, میں نے کیا چاہنا ہے. نہیں سانیہ مصیبتیں نو چھوڑو ساڈے حال تھے, لیکن ان کا وہ میں بتا رہا ہوں جو کریکٹر ہے اس کو آپ دیکھ لیں, باقی چھوڑے ہم تو بھگت ہی رہے ہیں, جہاں پر باقی صحیح وہاں پہ یہ بھی صحیح, کیا فرق پڑے گا, چلتا رہے گا. رانا ثناء اللہ صاحب ابھی بڑی مشکل سے باہر آئے ہیں, وہ بھی اس میں رانا ثناء اللہ کی اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہو سکتی جی, کیونکہ وہ تو کورٹ کے اندر معاملہ, اس میں جا کے بات ہے, اس میں تو یہ پکڑنا بھی چاہے تو نہیں پکڑ سکتے. لیکن جو انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کیا, کتنے جھوٹ بولے ان کے ساتھ, ان کو کس طرح سے شروع میں آئیں جی دیکھیں یہ لا چینج کر دیں, یہ کر دیں, ابھی رات کو بٹھاتے ہیں, ابھی یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور بات پھر وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی جا کے, وہ جو اینٹی ٹیررزم کو ٹرائل کورٹ تھی وہیں پہ جا کے روکی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سمجھ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل یکسر ایک مختلف بات ہے. یہ نفیسہ صاحبہ, کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ میں بھی حصہ لینے سے کترا رہی ہے. آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ میٹنگ میں کیا ہوا, بٹ کچھ بتائیں کہ کیا اس پہ بھی سٹینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تبدیل ہوا ہے سی سی کی میٹنگ کے بعد؟ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے, ہم جیسے میں نے کہا کہ پی ڈی ایم بنانے میں پیپلز پارٹی کی قیادت کا ایک مرکزی رول رہا ہے, اور جو اعلامیہ ہے جس میں ایکشن پلان ہے اس کا ہم اس وقت ابھی جو فرسٹ ڈے تھا 20 ستمبر کو, وہی سینٹیمنٹ ہمارا ہے اس وقت. پی ڈی ایم ایک بہت طاقتور فورم ہے, اس کا ایجنڈا بہت طاقتور ہے, اس کی ملک کو ضرورت ہے, لاکھوں کی تعداد میں موبلائز ہوئے ہیں لوگ. ہم پی ڈی ایم کے ایجنڈا کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہلے دن سے تھے, اور لانگ مارچ کا فیصلہ سارا, جب پی ڈی ایم خود ایک ڈیموکریٹک فورم ہے, جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ ہے ماں سمیت استعفوں کے. لیکن جب تک یہ فیصلہ استعفوں کا نہیں ہوتا تو کیا ہم سارے فورمز چھوڑ دیں؟ سینٹ کا اگر آج جو ممبر الیکٹ ہوتا ہے وہ 6 سال چلے گا, یہ بتائیے گا کیا پی ڈی ایم کی قیادت آپ کو ریکنونس کر سکتی ہے سینٹ الیکشن کے اوپر؟ سینٹ چلے گی تو ہم کیسے سینٹ میں شرکت نہیں کریں گے؟ نفیسہ صاحبہ, کیا پی ڈی ایم آپ کو کنونس کر سکتی ہے سینٹ الیکشنز کے اوپر؟ کین پاکستان پیپلز پارٹی چینج اٹس مائنڈ؟ دیکھیں ہم obviously ایک ڈیموکریٹک فورم ہے, وہاں پر جا کے ہم سی سی کے جو ریفلیکشنز تھے اس کے اوپر ان پہ بات ہوگی, لیکن پی ڈی ایم ایک ڈیموکریٹک فورم ہے, وہاں اکثریت رائے یا یونانیمسلی فیصلے ہوتے ہیں, تو فیصلہ جو پی ڈی ایم کا ہوگا وہی اٹل ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کہ سینٹ ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے. استعفوں کے اوپر اسپیکر صاحب کیوں اتنا انسسٹ کریں کہ اگر کوئی بھی آئے گا تو ہم فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے؟ میں کچھ اب کہوں گا پھر بات یہ شروع ہو جائے گی کہ تالی بجائیں یا ٹینگو کریں. وقت ختم ہو رہا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ استعفے اگر ان کے آئے تو کیا آپ کیوں اتنی جلدی میں ایکسیپٹ کرنے کو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے جو پاکستان مسلم لیگ اسپیکر صاحب نے سر آپ کے اتنے مہینے رکھے اسپیکر صاحب ان کی سیکریٹریٹ نے تصدیق کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے, یہ ہمارے جلدی کیوں ہے آپ کو؟ یہ جعلی نہیں ہے, نہیں جلدی کوئی نہیں. اور یہ نصرت جاوید صاحب ایک کالمنسٹ ہیں, انہوں نے بڑا اچھا پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان, ویسے نصرت صاحب ہمارے حق میں اتنا نہیں لکھتے, بہت ہی کم لکھتے ہیں, لیکن انہوں نے بڑے مزے کی بات ایک لفظ استعمال کیا مولانا کے لیے کہ یہ ایک ناکام جوتشی ہیں, فیلڈ فارچون ٹیلر. تو میں خیال ساری ان کی پیشین گوئیاں غلط ثابت. چلے سر ملک صاحب, ٹائم از رننگ آؤٹ. سر یہ بتائیے گا کہ کیا یہ معاملہ ہے آپ کے, کیوں پارلیمنٹیرینز کے جو استعفے ہیں وہ کہتے ہیں پہنچے نہیں, اسپیکر تک وہ پہنچ گئے ہیں. آج اب یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ آپ کی ایک ایم پی اے جو ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ, ان کا بھی استعفیٰ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے پاس پہنچ گیا. دیکھیے عرفہ, یہ ساری بات جو ہے یہ میں آپ سے جب پہلے آپ کے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ یہ اے پی سی کے اس اعلامیے کے تحت یہ معاملہ جانا ہے, اور اس میں یہ تھا کہ یہ سارے ریزگنیشنز جو ہیں وہ اپنی ریسپیکٹیو لیڈرشپس کے پاس ساری پارلیمانی پارٹیز جو پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں وہ ان کو دیں گی, اور جب وہ فیصلہ کریں گے اور مناسب وقت سمجھیں گے تو اس وقت وہ ریزگنیشنز جو ہیں وہ ریسپیکٹیو اسپیکرز کے پاس بھی چلے جائیں گے. تو اب یہ کوئی اکا دکا اگر کوئی کسی ممبر کا چلا گیا وہاں پہ اور کسی نے دیے تو پھر وہ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اسپیکر آپ کے خیال میں سر ممبر سے غلطی ہوئی ہے؟
نہیں دیکھیں، اگر تو کوئی ممبر یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ لیڈرشپ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ریزگنیشنز دینے چاہیے اور کوئی ممبر جا کر دیں، تو ان کو یہ اس وقت تک نہیں اسپیکر کے پاس سبمٹ کرنے چاہیے تھے جب تک اے پی سی کے اعلامیے کے مطابق پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں یہ فیصلہ نہ کیا جاتا کہ کب دینے. تو اس سے پہلے تو یہ دینا جو ہے وہ کسی کا کوئی پرسنل ریزن ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. نہیں، بٹ آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا پارٹی نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، یا جیسے ایک جو ممبر ہے باسی صاحب، انہوں نے تو کہا جال سازی ہوئی ہے، تو آپ نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وجہ کیا بنی کہ جب آپ لوگوں نے انسٹرکشنز اور دی تھیں تو یہ اسپیکرز کے پاس کیسے پہنچ رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ کوگنیزنٹ ود دا ڈیٹیلز، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا معاملہ ہے، لیکن جو میں نے آنریبل ممبر کی بات سنی ہے اور جو پارٹی میں نے سنا ہے وہ تو یہی ہے کہ جب تک لیڈرشپ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں کریں گے تب تک استعفے صرف اپنی لیڈرشپ کے پاس ہوں گے. اسپیکرز تک ابھی جانے کی بات فیصلہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہوگا. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں نے شرکت کی، وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.